बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्त व ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाजरीन, चीन और भारत के दरमियान कशीदगी का एक सिलसिला कई बरस से जारी है और इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात के 13 दौर अभी तक हो चुके हैं, लेकिन ये तमाम अदवार बेनतीजा और बेअसर रहे और दोनों फरीक एक ढीले ढाले एलामिये के सिवा किसी बात पर मुत्तफिक नहीं हो सके। इस ढीले ढाले एलामिये में बहुत मलफूफ अंदाज से अपनी अपनी पोजीशनों पर वापस जाने की बात की गई है, लेकिन जो इसका माहासिल है वो सिर्फ यही है कि कशीदगी को कम करना है और कशीदगी को एक मखसूस सतह पे रखना है। अब 2 रोज़ बाद मुज़ाकरात का 14वां दौर हो रहा है और ये LAC पर चीन के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मुज़ाकरात का ये सिलसिला शुरू होना है। लेकिन जो दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है उससे अंदाज़ा ये बखूबी हो रहा है कि मुज़ाकरात का ये 14वां दौर भी बेनतीजा और बेअसर रहेगा, क्योंकि चीन भारत की कोई यकीन दहानी कराने को तैयार नहीं है कि वो वापस अपनी पोजीशन पर जाएगा। चीन एक अंदाज़े बेनियाजी के साथ इस भारत के इस मुतालबे को नज़रअंदाज करता चला आ रहा है। तमाम अदवार के नताइज पर अगर आप गौर करें और देखें तो चीन का रवैया एक लापरवाही और बेगरजाना किस्म का है। इसके बरक्स भारत चाहता है कि उसकी फेस सेविंग हो और चीन वापस चला जाए, जिससे ये बात इस्टेब्लिश होगी कि चीन ने जो पेशकदमी की थी गुज़श्ता बरसों में वो हकीकत में भारत के इलाके में पेशकदमी की थी। तो इस लिहाज से ये कहना बजा होगा कि मुज़ाकरात के इस 14वें दौर से भी कोई खातिर ख्वाह जो नतीजा है वो बरामद नहीं होना। एक तो मुज़ाकरात के इस दौर की बात, फिर दूसरा एक अहम तज्ज़िया इस हवाले से भारत के मारूफ तज्ज़िया निगार और द फोर्स मैगज़ीन के एडिटर परवीन साहनी की तरफ से सामने आया है। वो मुसलसल इस चीन भारत पाकिस्तान कशीदगी और कश्मीर की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। वो कश्मीर का दौरा भी कर चुके हैं, उस पर हम कई व्लॉग कर चुके हैं उनके ख़यालात पर, और उनके हर जो तज्ज़ियाती व्लॉग होता है उस पर मेरी कोशिश होती है कि मैं एक कश्मीर सेंट्रिक एक तज्ज़िया करूं कि जो वो कह रहे हैं कि आने वाले दौर में उसका हम एक तालिब इल्म की हैसियत से उस तज्ज़िये का तज्ज़िया करें। ये जो परवीन साहनी साहब का ये जो ताज़ा व्लॉग है जो 2022 में पाक चीन और भारत की जो मुसल्लस है कशीदगी की, उस पर बहस की गई है, उसका जायज़ा लिया गया है। उसके साथ साथ यानी कश्मीर की क्या सूरत हाल बनेगी इस तनाज़र में, इस कशीदगी में, उस पर उन्होंने बहस की है। इस तज्ज़िये के आखिर पे मैं चाहूँगा कि मैं अपना इस पे कोई तबसरा करूँ, या जो इससे अखज़ करने की हमने कोशिश की है बतौर एक कश्मीरी सहाफ़ी के या कश्मीर के एक बाशिंदे के और कश्मीर की सियासियात के एक तालिब इल्म के। परवीन साहनी साहब का एक जो उनकी गुफ्तगू का एक हिस्सा तो ये है कि जो LAC की सिचुएशन है, यानी जो चीन भारत के ख़िलाफ़ एक जंग का महाज भी और जंग की जो टेक्निक है वो भी तब्दील कर रहा है। वो अपनी जंग को ज़्यादा जदीद कर रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम ले रहा है, उसको इस्टेब्लिश कर रहा है, उसको मुनज़्ज़म कर रहा है, और रोबोटिक जो जंग है वो उसको लड़ने की वो तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि ये जो जंग है ये एक नए अंदाज की जंग है जो चीन लड़ना चाहता है। उसने LAC पर इस तरह के जो रोबोट्स हैं वो वहाँ पहुँचा भी दिए हैं और वो मज़ीद उसमें इजाफ़ा करेगा।
وہ کہتے ہیں کہ جو روایتی طریقہ کار ہے جنگ کا، اس میں اور اس جنگ میں یہ فرق ہے کہ پہلے آپ یہ سوچتے تھے کہ ایک ٹینک چلانے کے لیے کتنے لوگ درکار ہیں، کتنی افرادی قوت چاہیے۔ اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ایک فرد کتنے ٹینک چلا سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہ کہیں اپنے آپریشن روم میں بیٹھا ہوگا، ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہوگا، یا جو بھی جدید ایک ٹیکنالوجی کا ایک انداز ہے اس نے وہ اپنایا ہوگا، اور وہ کئی ٹینکس کو کنٹرول کر رہا ہوگا، کئی توپوں کو کنٹرول کر رہا ہوگا، اور یوں اس کی افرادی قوت جو ہے وہ کسی جنگ میں کا ایندھن بننے سے بچ جائے گی۔ تو یہ ایک چین جو ہے ایک واضح بالادستی حاصل کرتا جا رہا ہے بھارت کے ساتھ جنگ میں۔ وہ اپنے پورے جو فلسفی ہے جنگ کی اس کو تبدیل کر رہا ہے، جو حکمت عملی ہے اس کو تبدیل کر رہا ہے، اور ایسا مشکل ہدف بھارت کے لیے مقرر کر رہا ہے کہ موجودہ حالات میں جس تک پہنچنا یا جسے زیر کرنا بھارت کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک تو جنگ کا یہ میدان ہے، اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو چین ایک صدیوں تک یاد رہنے والا سبق جو ہے موجودہ عدم توازن میں بھارت کو سکھا سکتا ہے۔ پھر ان کا دوسرا جو نقطہ ہے اس تجزیے کا وہ یہ ہے کہ 2022 میں بدستور پاکستان اور چین جو ہے وہ بھارت کے خلاف اپنے مشترکہ آپریشنز جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب یہ دو محاذوں کی جنگ نہیں ہے۔ بھارت کی فوج اور جو بپن راوت تھے، ان کا یہ ہمیشہ سے ایک آرگیو ہوتا تھا کہ جو بھارت ہے، بھارت کی فوج ہے، اس کو بیک وقت دو محاذوں کی جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ وہ اسی نام پر اپنا ایک بلڈ اپ بھی کر رہے تھے، اسی نام پہ اپنا اسلحہ بھی خرید رہے تھے، اور اپنی جو اسٹریٹجی ہے دفاعی اس کو بھی مربوط اور منظم کر رہے تھے۔ پر امین ثانی اس ساری اسٹریٹجی کو اذکار رفتہ سمجھتے ہیں، اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں اور ارریلیونٹ سمجھتے ہیں بدلتے ہوئے حالات میں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ دو محاذوں والی جنگ نہیں ہے، یہ ایک مشترکہ پاکستان اور چین کے مشترکہ محاذ کا اب بھارت کو سامنا ہوگا، یعنی دو بڑی طاقتوں کی مشترکہ جنگی حکمت عملی کا بھارت نے توڑ کرنا ہے، بھارت نے مقابلہ کرنا ہے، بھارت نے اس کو فیس کرنا ہے۔ ان کے خیال میں کہ جو پاکستان ہے وہ ایک تو اس کی ایئر فورس نے اپنی برتری ثابت کی ہے بالا کوٹ میں، اور وہ اب بھی اپنی برتری ثابت کر سکتی ہے۔ پھر پاکستان کو کے ساتھ چین کا جو ایک دفاعی تعاون ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ دونوں علاقے، دونوں ملک جو ہے وہ زمینی طور پر ہم آہنگ اور ملے ہوئے ہیں، یعنی پاکستان جو اسلحہ استعمال کرتا ہے اس کا زیادہ تر حصہ چین سے آتا ہے، مہارت، پرزے اور ساری جو ایک رسد ہے اس کو ایسی کسی بھی جنگ میں وہ چین سے مل سکتی ہے۔ پروین ثانی نے بھارت کے سابق آرمی چیف وی کے ملک کا حوالہ دیا ہے کہ جن کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں اتنے فوجی ہیں اور گلگت بلتستان میں چائنا کے اتنے فوجی ہیں، اور اسی طرح بیجنگ کے جو پاکستانی سفارت خانہ ہے اس میں پاکستان کی فوج کے 12-13 لوگ پوسٹڈ ہیں، اور یہ ایک دونوں طرف سے ایک مشترکہ جنگی حکمت عملی اور مشترکہ فوجی تعاون اور آپریشن کی ایک کا تانا بانا بنا جا رہا ہے اس صورتحال میں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کشمیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور کا یہ سارا جو ریجن ہے کشمیر، وہ دوسری بار بلکہ کئی بار یہ لفظ استعمال کر چکے ہیں کہ وار تھیٹر ہوگا اس جنگ کا جو مستقبل میں بھی ہے، اور کشمیر کی جو صورتحال ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ مزید عدم استحکام کی طرف جائے گی، مزید خرابی کی طرف جائے گی، اور کشمیر کے جو حالات ہیں جن میں بھارت کے جی او سی سطح کے جو افسر ہیں وہ کہتے ہیں، روز اعداد و شمار پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے ملیٹنٹس کو مار دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس لیول کی بات نہیں ہے کہ جو کی جا رہی ہے، یعنی یہ پولیس کا ایک اہلکار بھی یہ بیان دے سکتا ہے، لیکن بھارتی فوج چونکہ اس صورتحال کو زیادہ گھمبیر بنا رہی ہے تو اس لیے یہ اس کو چھوٹی چھوٹی عسکری کارروائیوں کو بھی وہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور اپنی کامیابی بتا رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں یعنی کشمیر کی جو صورتحال ہے اسے انہوں نے دھماکہ خیز اور آتش فشانی کہا ہے،
تو ان کے خیال میں کہ ایسی صورتحال میں جب پاکستان اور چین اس ریجن میں کشمیر کے اس وار تھیٹر میں جب وہ کاروائیاں مشترکہ کریں گے اور پاکستان کو مسلسل رسد ملتی جائے گی چین کی طرف سے، تو یہ بھارت کے لیے ایک دردسر اور نیا عذاب ہو سکتا ہے اور بھارت کے لیے ایک نئی مشکل ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک 2022 میں ان کا خیال ہے کہ چین اور پاکستان کا تعاون بھارت کے خلاف کسی مشترکہ جنگی حکمت عملی کے تحت اور کسی مشترکہ ہدف کے تحت مزید بڑھے گا، کشمیر کی صورتحال مزید خراب ہوگی، مزید عدم استحکام کا شکار ہوگی، اور بھارت کو اب دو محاذوں کی نہیں، دو ملکوں کی ایک مشترکہ جنگی حکمت عملی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں پر امین صاحنی کے اس تجزیے کا اختتام ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کشمیر کی جو معروضی صورتحال ہے، کشمیر کے جو زمینی حقائق ہیں، ان کو تیزی سے بدلتا جا رہا ہے۔ اگر تو جنگ میں کوئی ایسی جنگ ہوتی ہے اور کوئی فیصلہ کن برتری ہوتی ہے، پھر تو الگ بات ہے، پھر تو ساری صورتحال ہی بدل جائے گی، پھر تو زمین بھی بدل جائے گی، زمین نقشے بھی بدل جائیں گے، عزائم اور ارادے بھی پیوند زمین ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ون ون سچویشن نکلتی ہے ایسے کسی بھی تصادم میں، تو بھارت اس کے لیے بڑی تیزی سے جو کشمیر کی ڈیموگرافی میں تبدیلی کر رہا ہے، قوانین میں تبدیلی کر رہا ہے، اور کشمیر کا پورا جو ڈھانچہ حیت اور اس کی شکل و شباہت ہے وہ تبدیل کر رہا ہے تیزی میں، تو وہ مستقبل کے کسی خطرے کے پیش نظر ہی کر رہا ہے۔ تو بھارت کو کسی فیصلہ کن برتری کی طرف جانے سے روکنے کے لیے اس کام کو اب یہ چین کے جو روایتی مچھلی پکڑنے اور مچھلی دینے والا جو فارمولہ ہے، اس سے تھوڑا سا باہر نکل کر اس فریم سے، جو روایتی فریم ہے چائنا کا، میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یوں لگتا ہے کہ چین پاکستان کو ایک رول ماڈل کے طور پر اقتصادی ترقی کا، سی پیک کا، اور اپنی ایک دنیا میں نئی جو اپنی ایک وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے ایک گلوبل پاور کی حیثیت سے ایک رول ماڈل بنا سکتا تھا، لیکن چین نے مچھلی پکڑنے اور مچھلی دینے اور مچھلی کا تحفہ دینے کے اس روایتی چکر میں بہت خاصی دیر کر دی، جس کے نتیجے میں پاکستان معاشی طور پر بحران کا شکار ہوا۔ IMF نے پاکستان پر کنٹرول سخت کیا، گرفت سخت کی، اور امریکہ نے IMF کے ذریعے پاکستان کو خاصا مجبور اور لاچار کر دیا۔ تو یہ اس وجہ سے پاکستان کوئی زیادہ رول ماڈل کے طور پر ابھر نہیں سکا، ایک پرکشش ملک کے طور پر نہیں ابھر سکا دنیا کے لیے، کہ وہ چین کی دوستی اور چین کے نئے ابھار میں دنیا کے لیے ایک زیادہ قابل فخر اور قابل تقلید رول ماڈل نہیں بن سکا۔ اب یہی بات چین کی ہے، چین میں جتنی کشمیر کی ہے، اگر جتنی تاخیر کریں گے تو بھارت تیزی کے ساتھ اپنی لاکھوں فوج کے ذریعے، قوانین کے ذریعے، چونکہ کشمیر بھارت کی مٹھی میں اس وقت بند ہے، کشمیر کے لوگ بہت مجبور ہیں اور انہیں بالکل ایک قید خانے میں رکھا گیا ہے، تو اس ساری صورتحال کو بدلنے کے لیے بھارت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے جلسے جلوس، ہماری قراردادیں، ہماری تقریریں، ہمارے ولاگز، ہمارے کالمز، ہمارا کوئی بھی جو قدم ہے جو کشمیر سے باہر ہے، وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو تبدیل نہیں کر سکتا، وہ طاقت کا توازن بحال نہیں کر سکتا، طاقت کا کشمیر کے اندر طاقت کا سارا توازن جو ہے وہ بھارت کے پاس ہے۔ تو اس عمل میں جتنی بھی تاخیر ہوگی، پاکستان اور چین کو ان کے دفاعی ماہرین کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جتنی بھی تاخیر ہوگی، اتنا زیادہ انہیں محنت کرنا پڑے گی اس ساری صورتحال میں، اتنا ہی زیادہ انہیں پھر کام کرنا پڑے گا، ان کے وسائل خرچ ہوں گے۔ اس لیے بھارت کو سب سے پہلے یہ فرض بنتا ہے ان طاقتوں کا کہ جن کا سٹیک ہے اس خطے میں، کہ وہ بھارت کو زمینی حقائق تبدیل کرنے سے روکیں، ہنگامی بنیادوں پر، فوری بنیادوں پر، اور زمینی حقائق کو روکنے کی صورت میں بھارت کے لیے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ انگریزی کے اس محاورے ہاٹ پوٹیٹو کی صورت بن سکتی ہے، کہ منہ جلنے کے خوف سے بھارت اس کم از کم 5 اگست کی جو صورتحال ہے اس کو پھر اپنا منہ جلنے کے خوف سے اس کو پھینک سکتا ہے، ریورس کر سکتا ہے، پیچھے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بھارت کو یہ یعنی ایج حاصل ہوا کہ وہ کشمیر کی زمینی حقیقت کو، کشمیر کی زمینی صورتحال کو اپنے حق میں مزید بدلنے میں کامیاب ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے چین اور پاکستان کو خاصی محنت کرنا پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔